बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसवा कॉलेज इस्लामाबाद की जानिब से ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज़ का चौथा लेक्चर 8वीं जमात के लिए तारीख़ का। इससे पहले का जो तीसरा लेक्चर है वो सर मुमताज़ साहब ने अपलोड किया है, जो कि दूसरे चैप्टर पे मुश्तमिल है, सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में। आज हम चौथे लेक्चर में पहले चैप्टर का ही आखिरी टॉपिक भी करेंगे और साथ साथ अगला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। आपके सामने मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आप लोगों ने कोई सवालात पूछने हैं लेक्चर के बारे में तो इस यूट्यूब चैनल पे, मेरा पर्सनल जो यूट्यूब चैनल है, इस पे आप लोग कमेंट्स के ज़रिए से सवालात कर सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है आज, क़ानून हुकूमत हिंद 1919। ये वो क़ानून जो कि बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान के लिए बनाया था 1919 में। इसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। ये क़ानून हुकूमत हिंद के जो पॉइंट्स थे, इसमें जो अहम चंद एक पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। एक तो ये है कि ये जो कानून है, इसने हिंदुस्तान के लिए दो कानून साज इदारे बनाए, यानी कि यहाँ की जो पार्लियामेंट थी, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं पाकिस्तान में, जिसमें सेनेट ईवान बाला है और नेशनल असम्बली या कौमी असम्बली ईवान ज़ेरी है। इस तरीके से उस दौर में 1919 में इस कानून के तहत मरकज़ी मजलिस कानून साज जो है, यानी कि जो पार्लियामेंट थी, वो दो ईवानों पर मुश्तमिल थी। ईवान बाला को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था और ईवान ज़ेरी को कानून साज काउंसिल का नाम दिया गया। काउंसिल ऑफ स्टेट के ज़्यादा से ज़्यादा 60 मेंबरान थे, जिनमें से 33 का इंतखाब और बाकिया की नामजदगी की जाती थी। इंतखाब का मतलब है इलेक्शन और नामजदगी का मतलब है सिलेक्शन। मुंतखब होने का जो अमल होता है वो वोटिंग के ज़रिए होता है, और सिलेक्शन जो होता है वोटिंग के ज़रिए से वो नहीं होती, वो हुकूमत अपनी मर्ज़ी से अपने पसंद के अफराद को करती है। कानून साज असम्बली के 144 मेंबरों पर वो मुश्तमिल थी, जिनमें 104 का इंतखाब होता था और बाकिया 40 मेंबर्स नामज़द होते थे। दूसरा जो इसमें अहम पॉइंट है कि गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बनाई गई, जिसको इंतज़ामी काउंसिल। ये उससे मुख्तलिफ है जो मरकज़ी मजलिस कानून साज की जो काउंसिल्स हैं वो कानून साजी के लिए बनी थी। अब ये जो दूसरे पॉइंट में गवर्नर जनरल की इंतज़ामी काउंसिल का जिक्र है, जिसको इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी कहते हैं, ये 6 मेंबरान पर मुश्तमिल थी। इसका काम क्या होता था? गवर्नर जनरल को, यानी कि वायसराय को मशवरे दे मुख्तलिफ मामलात के सिलसिले में। इसमें 6 में से 3 हिंदुस्तानी शामिल थे, और यकीनी तौर पे बाकी के जो 3 होंगे वो अंग्रेज़ अफसरान पर मुश्तमिल होगी। इसका काम वायसराय की मदद करना या गवर्नर जनरल की मदद करना था। तीसरा जो पॉइंट है इसमें कि जो सूबाई नौयत के, यानी कि जो सूबे के पास जो मामलात होते हैं, अमूर का मतलब है मामलात, मिसाल के तौर पे बल्दियात से मुराद ये जो सफाई वगैरह का इंतज़ाम होता है, शहर के अंदरूनी मामलात जो छोटे मोटे होते हैं ये, और सेहत आमा, तालीम और पुलिस वगैरह के जो शोबे हैं, ये जो काम हैं, ये सूबों के हवाले किए गए थे, और बाकी के किसके पास से? वो मरकज़ के पास से। मरकज़ उस वक्त क्या था? दिल्ली था। चौथा पॉइंट इसमें जो अहमियत रखता है वो सिखों को भी जुदागाना इंतखाब का हक़ दिया गया 1919 में। इसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात कहा गया, और क्यों कहा गया? क्योंकि ये इस्लाहात उस वक्त जो बरतानिया में इंडिया के मामलात, इंडियन अफेयर्स का जो मिनिस्टर था, वज़ीर अमूर हिंद, जिसका नाम था एडवन सैमुअल मॉन्टेगो, उसने, और उस दौर में जो हिंदुस्तान पर बरतानिया का वायसराय था, जिसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इन दोनों ने मिलकर, क्योंकि ये कानून पास कराया था, उनकी कोशिशें इसमें शामिल थीं, इस वजह से इसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात कहते हैं। इस टॉपिक के साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आप लोग इसमें से तमाम मश्की सवालात करें। अगर किसी के पास किताब नहीं है तो वो इस यहाँ से देख कर भी कर सकते हैं,
اس کو ویڈیو کو پاز کر کے بھی مختصر سوالات بھی ہیں، مختصر سوالات بھی کریں، خالی جگہ بھی کریں، لانگ کوسچنز بھی کریں، آپ لوگ خود کریں. اور اس چیز کی پریشانی آپ کو نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں غلطی ہو جائے گی، کیونکہ آپ لوگ جب آئیں گے کلاسز انشاءاللہ کھلیں گی، جس کی امید ہے کہ اگست میں کھل جائیں گی، تو یہ ہم دوبارہ سے بھی ایک نظر دیکھیں گے کہ جس نے جو غلطی کی ہے وہ اس کو ہم درست کر لیں گے، مگر ایک دفعہ آپ لوگوں کے پاس اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ اس چیپٹر میں سے آپ اپنی طرف سے خود سے 30 فل ان دی بلینکس خود سے بنا کر ان کو فل اپ بھی کریں گے. اپنی محنت سے، ایک دوسرے سے کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم اگلا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں. اگلا چیپٹر جو ہے وہ برطانوی ہندوستان میں سیاسی بیداری. ایکسکیوز می. اس کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس کے بارے میں ہے. انڈین نیشنل کانگریس ایک سیاسی جماعت تھی جو بنائی تھی مسٹر اے او ہیوم نے. مسٹر اے او ہیوم ایک انڈین سول سروسز کا ایک اعلیٰ عہدیدار تھا. انڈین سول سروسز سے مراد آپ اس طرح لے سکتے ہیں، اگرچہ مختلف ہے مگر ہم جس طرح کہتے ہیں سرکاری نوکری، جس طرح پاکستان میں آج کل ہم کہتے ہیں، آپ اسی طریقے سے سمجھنے کے لیے لے لیں. جو بڑے عہدیدار ہوتے ہیں جس کو بیوروکریٹس ہم یہاں پہ کہتے ہیں، تو اس طرح کا ایک عہدیدار تھا. مسٹر اے او ہیوم اس کا نام تھا. اب اس کے ذہن میں کیا آیا کہ 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی تھی اس کی وجہ، کیونکہ انگریزوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریز عام عوام سے دور تھے اور درمیان میں کوئی ایسے افراد اس میں نہیں تھے جو کہ عوام کے مسائل کو انگریزوں تک یعنی کہ حکومت تک پہنچا سکیں، اور اس وجہ سے عوام میں حکومت کے خلاف نفرت اور غلط فہمیاں بھی پھیل گئی تھیں اور عوام کے مسائل بھی حل نہیں ہو رہے تھے. تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے مسٹر اے او ہیوم کے ذہن میں خیال آیا کہ ایسا کوئی ادارہ ہونا چاہیے جو کہ ہندوستان کے عوام پر مشتمل ہو، اور ہندوستان کے عوام جو ہیں وہ پھر انگریزوں کو اپنے مسائل ان افراد یا اس ادارے یا پھر اس سیاسی جماعت کے ذریعے سے پیش کریں اپنے مسائل، اور وہ جو مسائل ہیں وہ انگریز حکومت حل کرے، یعنی کہ عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے کوئی ایسا ادارہ بنایا جائے. تو اے او ہیوم کو 1879 میں یہ خیال آیا کہ عوام برصغیر میں جو بے چینی ہے، سیاسی بے چینی مطلب حکومتی معاملات کے بارے میں جو عوام میں بے چینی ہے کہ حکومت ہمارے مسائل کو حل نہیں کر رہی، ہمیں اپنے ساتھ شامل نہیں کر رہی، یا پھر لوگوں کے جو معاشی مسائل ہیں، پیسے سے حوالے سے مشکلات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے جنگ آزادی والی صورتحال پیدا ہو جائے، عوام جو ہے بغاوت کر دیں. تو انہوں نے سوچا کہ ایسا کوئی ادارہ یا ایسی سیاسی جماعت ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے انہوں نے مسٹر اے او ہیوم نے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی. یہ جو بنائی گئی، اس کا پہلا اجلاس 1885 میں سنسکرت کالج بمبئی میں منعقد ہوا. اس میں پہلے اجلاس میں 70 نمائندوں نے شرکت کی، ان میں سے صرف 2 مسلمان تھے. اب اس تعداد کو دیکھ کر، مسلمانوں کی تعداد کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بنیادی طور پہ ایک ہندو جماعت تھی، مسلمانوں کو صرف علامتی طور پہ رکھا گیا تھا. اب اس کی جو سیاسی جماعت بنانے کی کانگریس جو بنائی گئی، اس کے بنیادی مقاصد جو بتائے گئے وہ کیا تھے وہ دیکھ لیں کہ پہلا جو ہے برصغیر کی تمام اقوام کو ایک قومیت میں منسلک کرنا. تمام جو یہاں پہ قومیں رہتی ہیں، چاہے وہ کسی مذہب کی ہوں، کسی زبان کی ہوں، وہ سب کے سب ہندوستان میں رہنے والے ایک قوم ان کو بنانا، ان کے آپس میں جو اختلافات کو ختم کرنا. ایکسکیوز می. دوسرا پوائنٹ ہے کہ سماجی، سیاسی، ذہنی اور اخلاقی میدان میں عوام کی ازسر نو تربیت کرنا. ازسر نو مطلب دوبارہ سے تربیت دینا، ٹریننگ دینا، ان کو سمجھانا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کن مسائل کے بارے میں، سماجی یعنی کہ معاشرے کے جو مسائل ہیں، سیاسی حکومتی معاملات کے بارے میں، اخلاقی میدان میں، ذہنی طور پر
ان کو ٹریننگ دینا. کسی بھی سیاسی جماعت کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ عوام کو ٹرین کرے، ان کو ان کے برے اور بھلے کے بارے میں بتائے اور ان کو یہ بتائے کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے بنیادی مقاصد میں سے بھی ایک یہ مقصد تھا. نمبر 3، برصغیر کے عوام کے خلاف ناانصافیوں کا ازالہ کرنا. ازالہ کرنا یعنی کہ اس کی اگر کوئی کمی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کو دور کرنا. یعنی کہ برصغیر کے عوام کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے انگریز حکومت کی طرف سے، تو کانگریس کا یہ کام ہوگا کہ وہ ان زیادتیوں کو دور کرے. مفاد عامہ کے لیے ذرائع کا تعین کرنا. اب یہاں پہ سے کیا مراد ہے؟ مفاد عامہ، لوگوں کی بھلائی. اس کے لیے ذرائع کا تعین کرنا. ذرائع کا تعین کا مطلب ہے کہ ایسے طریقے بتانا کہ جس کے ذریعے سے عوام کی بھلائی ہو سکے. تو یہ 4 مین مقاصد تھے. اور اس میں جو پہلا جو پوائنٹ ہے کہ پوری برصغیر کی اقوام کو ایک قوم سمجھنا، یہ کہنے کو تو ان کا یہ بنیادی مقصد تھا، مگر حقیقت میں ان کے رویے سے یہ ثابت نہیں تھا. شروع سے ہی کانگریس نے اس کے آپ پہلے پوائنٹ سے دیکھ لیں، بلکہ پہلے پوائنٹ سے پہلے جب اس کا پہلا اجلاس ہوا تھا کہ 70 نمائندوں میں سے صرف 2 مسلمان تھے. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں ان کی رائے کیا تھی، کہ وہ اپنے ساتھ ان کو اکٹھا ایک قوم تصور نہیں کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی دیگر کچھ معاملات ہوئے جس کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ یہ جو بنیادی طور پہ پارٹی ہے انڈین نیشنل کانگریس، یہ ایک ہندو جماعت ہے اور ہندوؤں کے مفادات کا کام کرے گی. مثال کے طور پہ جو اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں کہ انڈین نیشنل کانگریس کا رویہ ہندوؤں کا ساتھ دینا تھا. آپ اس میں یہ دیکھ لیں کہ جب ہندی اور اردو کا تنازع ہوا، جب حکومت نے اردو کی جگہ ہندی زبان کو سرکاری زبان قرار دیا، تو کانگریس نے ہندی زبان کی حمایت کی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کانگریس ہندی کے ذریعے سے ہندوؤں کی حمایت کر رہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ پھر تقسیم بنگال، آگے ہم پڑھیں گے اس ٹاپک کے بارے میں تفصیل. تقسیم بنگال کے نتیجے میں مسلمانوں کو کچھ فائدہ ہو رہا تھا. انڈین نیشنل کانگریس نے اس کی مخالفت کی. تو یہ جو واقعات تھے، ان سے بھی اندازہ ہوا کہ انڈین نیشنل کانگریس بنیادی طور پہ ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے. تو سر سید احمد خان نے بھی اس وجہ سے ہی انڈین نیشنل کانگریس کی ان پالیسیوں کی وجہ سے اس کی مخالفت بھی کی. اور سر سید نے کانگریس کی اس تجویز کی بھی مخالفت کی کہ وائسرائے کی کونسل میں انتخابات کے ذریعے سے نمائندے لی جائیں. وائسرائے کی کونسل آپ اوپر پڑھ چکے ہیں 1919 کے ایکٹ میں، جو 6 افراد پر مشتمل ہوتی تھی. اس میں کانگریس کا کہنا تھا کہ اس میں انتخابات کیے جائیں اور جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے وہ ان کو منتخب کیا جائے. تو سر سید احمد خان نے کہا نہیں، چونکہ ہندوؤں کی تعداد یہاں پہ زیادہ ہے تو یقینی طور پہ اگر انتخابات کیے جائیں گے تو ہندو ہی اس میں، ہندوستان کی جو 3 افراد ہیں وہ ہندو ہی منتخب ہوں گے، اس میں مسلمانوں کے منتخب ہونے کا امکان نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے عام انتخاب کے ذریعے سے اس کونسل کی نمائندوں کا انتخاب اس کو رد کیا. جب 1892 کے ایکٹ کے تحت قانون ساز کونسل کے لیے نصف ارکان بذریعہ نامزدگی اور نصف ارکان بذریعہ انتخاب کیے گئے تو ایک مسلمان بھی منتخب نہ کیا گیا اور نہ نامزد کیا گیا. تو یہ اب اندازہ کر سکتے ہیں آپ اس سے کہ کانگریس کس حد تک مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کر سکتی تھی. کانگریس کا مطالبہ تھا کہ سرکاری ملازمتوں میں امتحان لیا جائے، میرٹ کے ذریعے سے عام مقابلے کا امتحان لیا جائے اور اس کے ذریعے سے سرکاری ملازمتیں دی جائیں. مگر اس میں بھی مسلمانوں کو نقصان اس وجہ سے تھا کہ ہندو بہت عرصے سے تعلیم میں ترقی کر کے آگے بڑھ گئے تھے. اگر ان کا مقابلے کے امتحان کے ذریعے سے مسلمانوں سے کیا جاتا تو کبھی بھی مسلمان منتخب نہ ہوتے، سلیکٹ نہ ہوتے ملازمتوں کے لیے. لہٰذا مسلمانوں نے اس مطالبے کو بھی مسترد کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے مسلمان محروم رہ جائیں گے. اچھا، اس سے پہلے جب مسلمانوں کو 1909 میں جداگانہ انتخاب کا حق دیا گیا، جداگانہ انتخاب کی دوبارہ یاد دہانی آپ کو کرا دوں کہ ایک علاقے میں اگر ایک بہت بڑی قوم ہے اور ایک بہت چھوٹی قوم ہے، یعنی کہ 30% مسلمان ہیں، 70% ہندو ہیں، اگر وہاں پہ الیکشن ہوگا
تو اگر ہندو بھی اس میں الیکشن میں کھڑا ہو اور مسلمان بھی، تو یہ بہت اس کا زیادہ امکان ہے، بلکہ 90% یہی امکان ہے کہ اس میں انتخاب جو ہوگا وہ ہندو کا ہی ہوگا۔ مسلمان چونکہ تعداد میں کم ہے، ان کے ووٹ بھی کم ہوں گے، لہٰذا ہندو منتخب ہوگا، مسلمان کبھی بھی منتخب نہیں ہوگا۔ اس کا حل نکالا گیا کہ مسلمانوں نے جو مطالبہ کیا جداگانہ انتخاب کا، کہ ایک علاقے میں اگر اس طرح صورتحال ہو تو ایک مسلمان بھی اس میں کھڑا ہو جس کو مسلمان ووٹ دے سکیں اور مسلمانوں کے ووٹ کے ذریعے وہ منتخب ہو۔ تو جداگانہ انتخاب کا مطالبہ 1909 میں کیا گیا، مسلمانوں نے کیا، اور ہندوؤں نے اس چیز کی مخالفت کی تھی کہ مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق نہ دیا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف تھے۔ ہندوؤں نے کہا کہ جو جداگانہ انتخاب کا حق مسلمانوں کو دیا ہے انگریزوں نے، وہ ایک پالیسی ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو آپس میں لڑا دیں، اور جس کے ذریعے سے آپس میں مسلمان اور ہندو لڑتے رہیں گے اور انگریز یہاں پر آرام سے حکومت کرتے رہیں گے۔ اس کو ہندوؤں نے کہا کہ یہ انگریزوں کی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے، تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی ہے۔ مگر اس کے برعکس 1919 میں جب یہی حق سکھوں کو ملا تو ہندوؤں نے یہ بات نہیں کی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کا اختلاف کہ اصولی بنیاد پہ نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کی دشمنی ان کے ذہن میں تھی، اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو کی اس حق کی مخالفت کی تھی۔ تو ان تمام باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کانگریس بنیادی طور پہ ایک ہندو جماعت تھی اور ہندوؤں کے مفاد کے تحت کے لیے کام کرتی تھی، اور اس کا یہ دعویٰ کہ وہ مسلمانوں کی بھی نمائندگی کرتی ہے وہ صحیح نہیں تھا۔ اگلا ٹاپک ہے تقسیم بنگال، جو کہ 1905 میں ہوا۔ بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا، سب سے بڑا صوبہ تھا بر صغیر کا، اور اس وقت جو بنگال میں جو علاقے شامل تھے اس میں بہار کا علاقہ، موجودہ اڑیسہ کا، آسام کا علاقہ بھی شامل تھا، اور اتنا بڑا صوبہ ہونے کے باوجود بھی اس کو ایک باقاعدہ صوبے کے حقوق شامل نہیں دیے گئے تھے اس کو، اور مدراس اور بمبئی کی طرح وہ نہیں تھا۔ اس کے بہت سارے معاملات مرکز سے یعنی کہ دہلی سے کنٹرول ہوتے تھے۔ کئی حکام نے کئی دفعہ اس کے رقبے کو کم کرنا، اس کو تقسیم کرنے کے لیے سفارشات پیش کیں۔ مثال کے طور پہ 1874 میں آسام کے 3 اضلاع یعنی سلہٹ، گولپارا اور کچھار کو بنگال سے علیحدہ کر دیا گیا، لیکن یہ چھوٹے علاقے تھے، ان کو الگ کرنے کے باوجود بھی اس کی آبادی پر کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ 1892 میں چٹاگانگ کے کمشنر نے، یعنی کہ چٹاگانگ جو ابھی موجودہ جو بنگلہ دیش کا علاقہ ہے اس میں موجود ہے، چٹاگانگ کے کمشنر نے مشرقی بنگال کا علیحدہ صوبہ بنانے کی تجویز پیش کی، لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ اب 1899 میں لارڈ کرزن وائسرائے جو تھا بر صغیر میں، ہندوستان کا جو برطانوی وائسرائے تھا، اس کی آمد سے یہ جو ایشو شاید دوبارہ سامنے آیا بنگال کا۔ تو کرزن جو تھا بنیادی طور پہ لارڈ کرزن یا وائسرائے کرزن انتظامی معاملات کو بہتر بنانا چاہتا تھا، تو اب امید تھی کہ اس طرح اس کا کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل سامنے آئے گا۔ 1901 میں ایک زبان بولی جاتی تھی اس علاقے میں، اڑیا زبان جو بولنے والے تھے وہ بنگال سینٹرل صوبہ جات یعنی کہ سی پی، ہندوستان کے جو سینٹرل صوبے تھے، اور مدراس میں یہ بولنے والے موجود تھے۔ تو ایک انتظام کے تحت یہ کہا گیا کہ ان کو اکٹھا کر دیتے ہیں، ایک زبان بولنے والوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ مختلف قسم کی تجویزیں یہ تجویز سمیت کرزن کے پاس پہنچی، لارڈ کرزن کے پاس، تو ان پر غور کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس میں پھر مختلف ایشوز بھی ہیں، برار سینٹرل صوبہ جات اور اڑیا زبان بولنے والوں کو اڑیسہ میں شامل کر کے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کانگریس نے اس کی مخالفت کی۔ کرزن نے مشرقی اضلاع کے لوگوں کو تقسیم کے فوائد سے آگاہ کرنے کے لیے ان علاقوں کا دورہ کیا۔ مشرقی یعنی کہ بنگال کا جو مشرق ہے جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، اور مغربی علاقے میں ہندو آبادی زیادہ تھی۔ کرزن نے دورہ کیا، وہاں کے لوگوں کو بتایا، اور آخر 1905 میں بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال۔
اب اس سے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو تقسیم تھی یہ انتظامی حوالے سے تھی، اس کا جو مقصد تھا وہ مسلمانوں کو فائدہ نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہونا تھا، کیونکہ مشرقی حصہ میں جو مسلمان تھے وہ اکثر غریب تھے، اور مغربی حصے میں جو ہندو تھے وہ مالدار تھے، سرمایہ دار تھے، ان کی زمینوں پر غریب مسلمان مشرقی علاقے والے کام کرتے تھے۔ تو اب یہ جو تقسیم ہو گئی تو مسلمانوں کی بہتری کی امید نظر آنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہو، ان کو ملازمتیں ملیں، ان کے اوپر جو ہندو ساہوکار ہیں، جو بنی ہیں یا زمیندار ہیں، ان کے مظالم ہیں تھوڑا کم ہو جائیں، کیونکہ یہ الگ الگ صوبے ہوں گے۔ تو اب یہ ایک امید نظر آنے لگی تھی، اسی وجہ سے ہندوؤں نے اس کی مخالفت کی۔ اب تقسیم بنگال کے اسباب اگر آپ یہاں پہ جو لکھے ہیں وہ دیکھ لیں۔ تقسیم کے فیصلے کی بنیادی وجہ انتظامی تھی، یعنی کہ انگریزوں کے لیے اس صوبے کا انتظام چلانا مشکل تھا۔ اس وقت متحدہ بنگال کا رقبہ 3,02,400 مربع کلومیٹر، جبکہ آبادی 7,80,00,000 تھی، یعنی کہ تقریباً 8 کروڑ کے برابر کے قریب۔ مشرقی اضلاع کی معاشی حالات اچھے نہ تھے، غربت تھی، مشرقی یعنی کہ مسلمان جہاں پہ زیادہ تھے۔ صوبے کی آمدنی کا زیادہ حصہ مغربی اضلاع پر صرف ہو جاتا ہے، یعنی کہ صوبہ جب جو کمائی کرتا تھا وہ زیادہ سے زیادہ جو پیسہ تھا وہ مغربی علاقے میں خرچ ہو جاتا تھا، جہاں پہ ہندوؤں کی آبادی ہوتی تھی۔ اس لیے دونوں علاقوں میں معاشی فرق بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ کرزن کے مطابق تقسیم کے فیصلے کا مقصد انتظامی معاملات کو بہتر بنانا اور مشرقی اضلاع کے لوگوں کو ترقی اور انصاف کے مواقع فراہم کرنا تھا۔ اب چونکہ اس میں مسلمانوں کو فائدہ نظر آ رہا تھا، لہٰذا ہندوؤں نے اس چیز کی مخالفت کی، اور 1905 میں ایک بڑا جلسہ کیا کلکتہ میں، اور انہوں نے ایک انگریزوں کے خلاف ایک تحریک شروع کی جس کو سودیشی تحریک کہا گیا۔ اس کا مقصد تھا کہ انگریزوں کی بنائی ہوئی یا یورپ سے آئی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے تاکہ ان کو معاشی طور پہ انگریز حکومت کو نقصان پہنچے۔ اس کے بدلے میں مقامی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں اس کے استعمال پر فروغ دینے کا اس کا مقصد تھا۔ تو ہندوؤں نے 16 اکتوبر کو یوم قومی سوگ کے طور پہ بھی منایا، اور اس روز انہوں نے مکمل ہڑتال بھی کی، کئی جگہوں پہ جلسے وغیرہ بھی کیے۔ اچھا، ایک طرف تو ہندوؤں کا یہ رویہ، دوسری طرف جو مسلمان تھے بنگال کے، مشرقی بنگال کے، وہ بہت خوش تھے، اس سے ان کو امید تھی کہ ان کے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے۔ سودیشی تحریک میں بھی انہوں نے حصہ نہیں لیا، تو ہندوؤں نے بہت کوشش کی مسلمانوں کو اس تحریک میں اپنے ساتھ ملائیں، مگر ان کو ناکامی ہوئی۔ انہوں نے بہت پریشر بھی ڈالا، مزارے جو تھے ان کو خوف زدہ کرنے کی بھی کوشش کی، جو زمینوں پہ کام کرتے تھے مسلمان مزارے، جو ساہوکار جو قرضے دینے والے ہوتے تھے ہندو بنیے، انہوں نے مسلمانوں کو قرضہ دینے سے انکار کیا، حکومت پر بھی بہت زیادہ دباؤ ڈالا، امن و امان کا مسئلہ بھی حکومت کے لیے پیدا ہو گیا۔ تو مگر کانگریس نے بھی ہندوؤں کی حمایت کی، اور مسلمانوں پر الزام لگایا کہ مسلمان انگریزوں کا اعلی کار بن گئے۔ اعلی کار یعنی کہ ان کے ہاتھ میں ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ان کی مرضی کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اس سے فسادات بھی ہوئے، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اختلافات بھی بڑھ گئے، اور انگریزوں کے اوپر بھی کچھ حملے کیے، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں نے